बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल हर आने वाले लम्हे में संगीन से संगीन होती जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हर तरफ मकानात, रास्ते, सड़कें, घर सब सैलाबी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लाखों लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। पंजाब के तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बायस 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर हुए, जबकि 7 लाख अफराद ने मुतासरा इलाकों से इनखला किया। मुतासरा आबादी जो है, जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासर है। और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। आज की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं, जिससे अगले 2 रोज में दोबारा चनाब में मराला के मकाम पर ही वही सूरत हाल होगी जो 5 रोज कबल थी। तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रैला नराला मराला पहुंचेगा। और दूसरी जानिब भारत ने बाकड़ा डैम और नंगल हेडवर्क्स को खोला है, जिससे दरिया सतलुज में मजीद पानी हेड गंडा सिंह पहुंचेगा, जबकि कसूर में पहले से ही हालात काफी खराब हैं। जब तक ये रैले अपर और सेंट्रल पंजाब पहुंचेंगे, तब तक दरियाओं का मौजूदा पानी तरेमू, सिंधानी से होता हुआ पंजद पहुंच चुका होगा। बैक वक्त पूरा पंजाब और सिंध सैलाब की लपेट में होंगे। दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से बहावलपुर में 7 बंद टूट गए, जिसके बायस हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यही नहीं बल्कि पीर को दरिया जनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा है। हेड त्रेमू से 7 लाख क्यूसेक, जबकि रावी से 90,000 क्यूसेक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसेक है। पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। सैलाबी सूरत हाल की संगीनी का अगर मुख्तसर जायजा लिया जाए, तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 82% भर चुका है। हेड बल्लो की और गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड खान की, कादराबाद, चिन्योट, बर्ज और सुलेमान की के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। त्रेमू, जसड़, रावी, साइफन और शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त तमाम दरिया पंजद के मकाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके बाद सबसे ज्यादा खतरा सिंध को होगा, जिसके लिए सिंध में भी तैयारियां जारी हैं। चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए, यहाँ अल्लाह माफ़ करे उससे ज़्यादा है, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हम इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, वज़ीर तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हुसैन साहब, एक तो ये बताइएगा, आज वज़ीर आला सिंध ने भी दौरा किया, आप भी मुख्तलिफ दौरों पर उनके हमरा मौजूद थे, तो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या बताया जा रहा है कि कितना क्यूसेक का ये रैला सिंध के अंदर दाखिल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बज़ाहिर अंडर कंट्रोल है और आज ट्रिमू पे जो है पानी वहाँ पे पहुँचेगा और उसके बाद ही सही सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं या जो वहाँ पे सारा लोग वहाँ भी मौजूद हैं, तो अभी कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं। या अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं या जिस तरह आज इंडिया ने कुछ और मज़ीद पानी छोड़ दिया है और इसी तरह से तसलसल से कोई ज़्यादा पानी आता है, तो फिर मसला होगा। लेकिन वैसे जो है ऐसा सूरत हाल नहीं है बज़ाहिर। और हम लोग तो सुपर फ्लड की ही तैयारी की है हमने। आज चीफ मिनिस्टर साहब आज भी और वैसे पहले भी उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं। हम लोगों ने विज़िट भी किया है। इरीगेशन के मिनिस्टर साहब जो हैं, जाम खान शोरो, मैं और दीगर हमारे वज़रा, और आज भी हम कश्मोर भी गए हैं, गुडू बैराज पे गए हैं, सखर बैराज गए हैं। मुख्तलिफ जो दीगर इम्बैंकमेंट्स हैं, रिवर की जो जगहें हैं, वहाँ पे भी हम लोग गए हैं, जहाँ पे जो वल्नरेबल 1-2 जगहें हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। वैसे भी उन पर ऑलरेडी काम हो रहा था, तो उनको भी विज़िट किया है। तो इस वक्त तक तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है। और लेकिन हमने तैयारी सुपर फ्लड की हुई है, रिलीफ कैंप्स भी बना दिए हैं और दीगर भी सारी तैयारी जो है वो हमारी मुकम्मल है।
یہ فرمائیے گا، آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا میپنگ کی گئی ہے، کون سے علاقے ایسے ہیں جو زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر کیا جہاں پر ان علاقوں میں صرف جو آبادی موجود ہے کیا اس کو منتقل کرنے کا کوئی سلسلہ شروع کیا گیا اب تک؟ جی بالکل، وہ سارا پلان جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ آج ٹریمو پہ پانی جب رات کو کوئی 1-2 بجے کا ہے جب وہ پہنچے گا، اور وہاں سے جب ڈسچارج آگے آئے گا تو ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا پانی ہماری طرف آ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ پنجند آتا ہے، پنجند سے پھر مزید اس کو 1.5-2 دن لگتے ہیں گڈو بیراج تک پہنچنے میں. تو اس وقت یہ صحیح صورتحال ہوگی. یہ تھوڑا سا کنفیوژن این ڈی ایم اے کی طرف سے جو کچھ فگرز بتائی گئیں، ان کی فگرز ایک حد تک صحیح ہیں کہ وہ اتنا پانی جو وہ بتا رہے تھے کہ مختلف اس در سے آ رہا ہے، لیکن وہ ایشو یہ ہے کہ وہ 3 طرف سے پانی آتا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے سب کو ملا کے اس کا اندازہ بتایا کہ 12-14 لاکھ کا ظاہر ہے، جو بہت بڑا وہ ہے جس کو تو ہم کیٹر نہیں کر سکتے، لیکن وہ مرحلوں میں آئے گا، اور جب مرحلوں میں آئے گا تو وہ کوئی میکسیمم 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگا، 9 لاکھ 8 لاکھ، اور اس کا ہے جو ہمارا اندازہ ہے، یا جو ہمارے اریگیشن کے ایکسپرٹس ہیں جن کی ڈیوٹیز وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہاں بھی ہیں، ٹریمو پہ بھی، پنجند پہ بھی. تو اس وقت کی صورتحال تو ایسی ٹھیک ہے. ناصر حسین صاحب، بالکل این ڈی ایم اے نے تقریباً 11,000 کا فگر بتایا کہ 11,000 کیوسک تک یہ اندر داخل ہو سکتا ہے، اور آج مصدق ملک صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام صوبوں کو ہم نے 6 مہینے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ مونسون کی صورتحال اس بار جو ہے وہ تشویشناک ہوگی. پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ 1122 کی سہولت موجود تھی، پھر کلینک آن ویلز کی سہولت موجود تھی، پھر پولیس لوگوں کو ریسکیو کرتی ہوئی نظر آئی، پھر ضلع انتظامیہ وہاں پر موجود تھی. تو سندھ میں اس حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ آپ کے وسائل کیا ہیں، اور کس قسم کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کن کن اداروں کو جو ہے وہ الرٹ کیا گیا؟ جی دیکھیں، آج ہمارے ساتھ تمام وزراء تھے جن کے یہ ڈپارٹمنٹ ہیں، ریہیبلیٹیشن کا، 1122 کا، یا جو بھی اس طرح کے اریگیشن کے تھے، سب لوگ ہی ہیں. اور پھر کمانڈر کوسٹ بھی آج ہمارے ساتھ تھے، اور نیوی بھی وہاں پہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور این ڈی ایم اے نے بھی کہا ہے کہ وہ فل سپورٹ کریں گے. سیکیورٹی کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاک فوج سے بھی کہا ہے، اور رینجرز بھی ہے، ہماری ساری پولیس بھی وہاں پہ ہے جو کچھ اس طرح کے اگر ٹربل کے علاقے ہیں، لیکن ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جس طرح کی صورتحال ہوئی، اور پنجاب میں جو صورتحال ہوئی، وہ اس کو کوئی بھی گورنمنٹ کیٹر نہیں کر سکتی نا، فیڈرل ہو، پروونشل ہو، یا دیگر ہو. مثال کے طور پر وہاں پہ ایڈ مرحلہ کے مقام پہ ایک دن جو پانی کی وہ تھی 1 لاکھ کیوسک، 1,70,000 کیوسک، وہ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 9 لاکھ ہو گئی. تو اس کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ یا راوی جہاں پہ 30 سال سے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، اور وہاں پہ اتنا زیادہ پانی آنا، تو وہاں پہ ہمارے بھائی بہن بڑی مشکل میں، اللہ ان کی آسانیاں کرے ان کے لیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کی ہو، وہ سب کام کر رہے ہیں. ناصر حسین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کے حوالے سے ایک بحث شروع ہو گئی کہ اگر ڈیمز ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی، تو سندھ کے حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیمز کی ضرورت ہے تاکہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو وہ پانی کو سٹور بھی کیا جا سکے، ایک تو ضائع ہونے سے بچے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھی محفوظ رہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہو. اور اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ باشا ڈیم بن رہا ہے، داسو بھی بن رہا ہے، اور باشا کی جو ہے وہاں پہ 2028-29 تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کو ہمیں بنانا چاہیے. میں صرف یہ کر رہا ہوں، ڈیمز کی بات کی جاتی ہے اور پھر کالا باغ ڈیم کو لایا جاتا ہے، اور اس پہ کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، اور ابھی ہم اس کے لیے حاضر ہیں بات کرنے کے لیے. لیکن یہ جو صورتحال پنجاب میں ہوئی ہے، یہ تو کالا باغ ڈیم کی جہاں بات کی جاتی ہے اس سے تو بہت نیچے کی طرف سے یہ پانی آیا ہے، جو بارشوں کا آیا ہے، یا انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے. تو یہ ایک پھر جب ہمیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے ملک کو، اور وہاں پہ پھر اس طرح کی بحث کچھ طرف سے آ رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو ڈیم ہمارے بن رہے ہیں، جس پہ 500 ارب روپے اس وقت تک خرچ ہو چکے ہیں باشا ڈیم پہ، مزید 1500 کے قریب چاہیے، وہاں پہ تیزی لانی چاہیے، تاکہ اس طرح کی وہ ڈاسو بن رہا ہے تو پھر وہ ایک متنازع چیز کو سامنے لا کے اور پھر اس طرح کی بحث کی جاتی ہے.
تو ڈیم کے تو ہم ہیں کہ بھائی بنے، وہ جو باشا ڈیم بن رہا ہے اس کو فوری بنایا جائے، اور دوسرا بھی جہاں جہاں بارشوں کا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں چھوٹے ڈیم بنائے جانے چاہیے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ ان کو ریزرو بھی کیا جا سکے. لیکن وہ راگ وہی کالا باغ ڈیم کا شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے میں کہتا ہوں نہیں، وہ تو آپ کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ابھی پچھلے ڈیموں کی بات کر لو، اس ڈیم کی بات پھر کہیں آگے جا کے کر لیں گے. یہ فرمائیے گا، اب چیئرمین این ڈی ایم میں کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے سال 15 سے 20% جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے بارشوں کے اندر اور مونسون کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر اسپیسیفکلی اگر بات کر لی جائے تو اربن فلڈنگ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہو جاتی ہے. تو اب کیا سوچا گیا ہے، کیا پلاننگ کی گئی ہے کہ اگلے سال اس صورتحال سے پہلے کچھ سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے یا دیگر معاملات بہتر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ اب دیکھیں، کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کوئی 40 ملی میٹر بارش کے اس سے ہے جو اس کا مکمل طور پر بنا ہوا ہے. لیکن جب مختلف ادوار میں مختلف سالوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، آپ کے علم میں ہے کہ پھر وہ سب نے مل کے کام کیا، وہ بڑے بڑے نالے جو تھے ان کی صفائی بھی کی گئی، انکروچمنٹ کو بھی ہٹایا گیا اور اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ کام کیا گیا. تو جب بہت زیادہ بارش ہوگی اور بارش کے دوران تو ایشوز آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس دفعہ بھی جو بارش ہوئی وہ 200 ملی میٹر کے قریب تھی، لیکن 3-4 گھنٹوں کے بعد جب بارش تھمی ہے تو پانی سارا ڈرین ہو گیا بڑی بڑی شاہراہوں سے، دیگر علاقوں سے، کیونکہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، یہ نالے صاف ہوئے ہیں اور ان کا بہتری لائی گئی ہے. جو باٹل نیک تھے ہمارے، جن کو 4 دن تک بند رہتی تھے جو علاقے، 3 دن 2 دن، اگر اس سے بھی کم بارش پڑے تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بہتر صورتحال تھی. لیکن ہمیں مزید کام کرنا ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے تاکہ جو ہمارے بھائی بہنوں کو تکالیف ہوتی ہیں اس پر ہم نے معذرت بھی کی ہے، کیونکہ سب لوگ اس وقت بڑے مشکل حالات میں تھے. تو باقی ہم اپنا کام کر رہے ہیں. میں ناصر حسین صاحب، لاہور کو کراچی سے کمپیئر کیا جاتا ہے. لاہور کے اندر ہم نے دیکھا سیوریج کا نظام بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے پروجیکٹ اور چل رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. اب محدود عرصہ ہے 1 سال کا، ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی ساری صورتحال، لیکن میکسیمم کن جگہوں پر، کن علاقوں پر زیادہ توجہ دی جائے گی تاکہ صورتحال ایسی نہ ہو؟ جی دیکھیں، اس میں ہم نے جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ تو ایک کام مسلسل چلتا رہتا ہے. لاہور بھی ہمارا ہے، لاہور کا بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے، لیکن آپ نے اب دیکھا یہ جو ابھی بارشیں ہوئیں یا جس طرح سے پانی آیا ہے تو وہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہیں. یہاں پہ میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو تفصیلاً بتا سکتا ہوں، کیونکہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہے کہ پہلے تھوڑی سی بارش ہوتی تھی تو یہ کلفٹن سے لے کے یہ والا ایریا بند ہو جاتا تھا، شارع فیصل، طارق روڈ، ہمارا جو جنا وہ ہے پاکستان، شارع پاکستان، IIH چندری گڑھ روڈ، اور پھر وہ آگے چلے جائیں تو کیف چورنگی ہو گئی، ناگن چورنگی ہو گئی، اور بہت سارے اس طرح کے علاقے تھے. نرسری کا علاقہ تھا، ظفر جو علاقہ ہے وہاں پہ تھا، لیکن اس کو بہتر کیا گیا، وہ باٹل نیکس دور کیے گئے. تو تھوڑی سی بارش پہ بھی 2 دن آ جا نہیں سکتے تھے، تو ان کو بہتر کیا گیا اور مزید بہتر کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. ظاہر ہے یہ جو انوائرمنٹ ہے اور گلوبل اس وقت کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سخت احکامات ہیں اور چیف منسٹر صاحب دن رات اپنا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے. اس وقت پاکستان کو جس سیلاب کا سامنا ہے، ایسا سیلاب ماضی میں 1988 میں آیا تھا. جرنل آف سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کی رپورٹ کے مطابق اس سیلاب نے 731 جانیں لی تھیں، لیکن اس بار سیلاب سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ڈرونز کے ساتھ ساتھ جدید تھرمل ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ سندھ میں جیو ٹیگنگ کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. ڈرونز کو استعمال کریں، ڈرونز کی فوٹیج کے ذریعے پلیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ایویکیویشن کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ریسکیو کی ضرورت ہے، کہاں کہاں کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک میپنگ کی ہوئی ہے کہ اگر 5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک تک پانی آتا ہے تو کچے کا کتنے ولیجز، ہم نے ہر ولیج کو جیو ٹیگ کیا ہوا ہے.
नाज़रीन, थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिस्म से निकलने वाली हरारत की शनाख्त करती है। यूं रात के अंधेरे में भी जानदार उनकी शनाख्त हो जाती है और उन्हें बचाया जाता है। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नजर न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई है। उकाड़ा, जंग, 18 हजारी, शोरकोट, अहमदपुर सयाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हो सका। बताया जा रहा है कि पंजाब में थर्मल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 490 से ज्यादा जानें बचाई गई हैं और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब के 22 अजला को सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू 1122 के महकमे के पास कश्तियां मौजूद हैं जिनके जरिए सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस भी मुतहरिक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की वेबसाइट है जहां नक्शे पर तमाम डाटा दिखाया जा रहा है कि इस वक्त कौन से मकाम पर कितने दर्जे का सैलाब है और कितने क्यूसिक पानी बह रहा है। यानी इस बार सैलाब का मुकाबला नज़्मो ज़ब्त और टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है और माजी के मुकाबले पर बेहतर अंदाज से यह मुकाबला किया जा रहा है और इंतजामात को भी हतमी और बेहतरीन शक्ल दी जा रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चले। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर जो चाइना के अंदर SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से कौन कौन सी अहम मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों से क्या नताइज मिलने वाले हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बैनुल-अक़वामी मंजरनामा तब्दील कर रहा है। आलमी कवानीन दोबारा से लिखे जा रहे हैं। ताकत के मराकज़ को चैलेंज किया जा रहा है। पुरानी सफ़बंदियाँ टूट रही हैं, नई सफ़बंदियाँ तरतीब पा रही हैं। जिनसे मफाहमत थी उनसे मुखालिफत हो चुकी, जो हरीफ थे वो अब हलीफ बन रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का यह इजलास 3 अहम वाक़यात के बाद हो रहा है। पहला वाक़या है रूस की यूक्रेन से जंग। इस जंग ने आलमी ताकतों के ताल्लुकात में एक नई लकीर खींच दी है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी हैं जो रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद किए हुए हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ खड़े वो ममालिक हैं जो इन पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूरोप में जो इत्तेहाद कायम हुआ था वो तितर-बितर हो चुका है। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे को ताने देते और एहसानात जुतलाते नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी रगे जा अमेरिका के हाथ में रही, पहली बार अमेरिका अपने हाथ हटाते दिखाई दे रहा है। दूसरा अहम वाक़या है पाकिस्तान और भारत की जंग, जिसमें चीन ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था। और तीसरा अहम वाक़या है अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। इस पसे मंजर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत अहमियत दी जा रही है इस मुलाकात को। ये मुलाकात अहम इसलिए है कि चीन और भारत में सरहदी तनाज़ात की वजह से कशीदगी पाई जाती थी, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के करीब समझे जाते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना बेहतरीन दोस्त कहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बेहतरीन दोस्त ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया और टैरिफ आयद करने की वजह यह बताई गई कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया है और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर ने भी कहा है कि हाथी और ड्रैगन को करीब आना ही होगा, यानी चीन और भारत को करीब आना होगा। नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर चीन गए थे। उसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया था। भारतीय वज़ीर आज़म और चीनी सदर की मुलाकात से पहले यह खबर भी आ चुकी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का जो दौरा करना था वो मंसूख कर दिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद सन 2001 में चीन और रूस ने रखी थी। उसके अरकान में अब काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी शामिल है। आबादी के लिहाज से 2 बड़े मुल्क भारत और चीन इस तंजीम के रुकन हैं, इसलिए यह दुनिया की 40% आबादी और 1/4 मईशत की नुमाइंदा तंजीम है। चीन और रूस शंघाई ताउन तंजीम को इस्तेमाल करते हुए एक मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ख्वाहिशमंद है। SCO को खित्ते में अमेरिकी मफादात का मुकाबला करने वाले ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर ममालिक के रहनुमा भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि 3 सितंबर को दूसरी जंग अजीम के खात्मे को इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस मौके पर चीन में खुसूसी फौजी परेड भी होगी जिसमें 26 आलमी रहनुमा शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सिर्फ सिफारती मुलाकातें ही नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे नए आलमी निज़ाम की झलक सामने आ रही है जिसमें ताकत का मरकज़ मगरिब से मशरिक की तरफ सरकता दिखाई देता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद यूसुफ साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, स्पेशली बीजिंग चाइना से मौजूद हैं।
بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہے SCO کا، وہ اس دفعہ بڑی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور چائنا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیا سوچ پائی جاتی ہے اس اجلاس کو لے کر؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی داغ بیل کوئی 1995 جو پچھلی صدی کا آخری عشرہ تھا اس کے وسط میں شنگھائی 5 کے نام سے ڈالی گئی تھی، جس میں ابتدائی طور پر رشیا اور چائنا نے، جو چند اور وسط ایشیائی ممالک جو پہلے رشین فیڈریشن کا حصہ تھے، ان سے مل کر کے سیکیورٹی، باہمی تعاون اور باہمی ایک قسم کی جو تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے اور سیکیورٹی معاملات کو درست کرنے کے لیے جو ہے اس کو شروع کیا تھا. اور سن 2001 میں پھر اس کو باقاعدہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا، اور جس کے کہہ لیجئے کہ جو ابتدائی اغراض و مقاصد تھے اس میں سیکیورٹی، ٹیررزم اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایجوکیشن کو ساتھ شامل کیا گیا، جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو ساتھ شامل کیا گیا. اور پھر 2017 میں پاکستان اور انڈیا کی اس میں شراکت کے ساتھ اس کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا تاشکنت میں جو یہ سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں ایک تو یہ کہ انڈیا کی عدم شرکت تھی، اور ان کے سربراہ جو وزیر اعظم مودی ہیں ان کی عدم شرکت کی وجہ سے بھی وہ اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں آیا، اور پچھلے سال حالات کچھ اور تھے. اب کی بار ایک تو یہ کہ چونکہ بدلتے ہوئے عالمی حالات کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ چائنا چونکہ اب ایک پراپر کہہ لیجئے کہ گلوبل پاور کے طور پر عالمی سٹیج پر سامنے بالکل واضح طور پر آیا ہے، اس میں جہاں اور بہت سارے واقعات کا حصہ ہے، اس میں خاص طور سے ملیٹریلی اگر بات کی جائے تو اس میں پاکستان اور چائنا کے تعاون سے جو یہ بنیان مرصوص جو ہمارا آپریشن ہوا ہے، اس دوران جو چائنا اور پاکستان نے مل کر کے جس طرح سے آپریشن کیا، تو اس سے ایک جو ہے وہ مزید، یعنی آپ سمجھتے کہ جو گزشتہ ایک سال کے اندر ایونٹس ہوئے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس تھی، اور اس نے ٹوٹلی طور پر شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اس اجلاس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور اس لیے اہمیت بھی اس کی بڑھ گئی ہے. لیکن خاص طور پر جس ملاقات کو دیکھا جا رہا ہے جو آج ہوئی بھی بھارت اور چائنا کے درمیان، نریندر مودی اور شی جن پنگ کے درمیان، اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کیا سوچ چائنا کے اندر پائی جاتی ہے؟ کیونکہ بارڈر ٹینشنز بہت زیادہ رہیں 2020 کے اندر، اور 2020 کے بعد سفارتی تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں رہے انٹل جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف وار شروع کی اس تک. تو اب چائنا کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے اس تمام صورتحال کو لے کر؟ اب چائنا کے اندر اب معاملہ یہ ہے سر کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چائنا کے کبھی بھی نہ تو ٹرانزیکشنل تعلقات رہے ہیں، اور نہ ہی چائنا اس کو کسی خاص اینگل سے یا دوسروں کے مقابلے میں اپنے تعلقات کو دیکھتا ہے. تو چائنا چاہتا ہے کہ چائنا کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات جتنے درست ہو سکیں وہ اس کو درست رکھے، اور چائنا اور انڈیا آپس میں بڑے تجارتی شراکت دار ہیں، اور چائنا چاہتا ہے کہ اس کی یہ تجارت جو ہے وہ جاری رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بارڈر کے معاملات ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے جو پچھلے 5-6 سالوں میں مختلف معاہدے ہوئے، خاص طور سے گلوان کی جھڑپوں کے بعد، اس میں بھی چائنا کا اصرار یہ تھا کہ جو باقی معاملات ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے، اعتماد سازی جو ہے اس کے معاملات بھی جاری رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان معاملات پر بھی بات کرنی چاہیے. اور اسی دوران چائنا نے ایک اور جس چیز کا بہت واضح طور پر اظہار کرتا رہا بار بار مختلف فورمز پر بھی، اور بائی لیٹرل جو ملاقاتیں ہوتی رہیں یا ان کے جو مذاکرات چلتے رہے، اس میں ٹرائی لیٹرل پیس کی بات کرتا رہا چائنا انڈیا کے ساتھ، کہ آپ پاکستان، چائنا اور انڈیا تینوں کو مشترکہ طور پر امن قائم کر کے تو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے. اور چائنا کا جو مغربی سوچ ہے اس سے بالکل مختلف ایک سوچ کا زاویہ ہے، کہ جہاں مغربی ممالک جو ہیں اس کو زیرو سم گیم کے طور پر کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، اس تناظر میں دیکھتے ہیں. چائنا اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور باقی بین الاقوامی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی نیشنز ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ ون ون کی صورتحال رہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چائنا چاہتا ہے کہ اس کے انڈیا کے ساتھ معاملات بھی جس حد تک درست رہ سکتے ہیں. ایک چیز مختصراً مجھے یہاں پر بتا دیجئے گا آپ، کیونکہ وہاں پر موجود ہیں اور اس تمام تر ماحول کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے جو 4 مقاصد ہیں اس تنظیم کے، اس میں سے سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، تجارت کرنا اور پیس کو قائم کرنا ہے. تو کیا کوئی ملاقات وہاں پر ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر سائیڈ لائن پر؟
جہاں پر ڈائریکٹ یا پھر سائیڈ لائن پر کسی ملاقات کی بات ہے وہ تو شاید ابھی تک خارج از امکان ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ چونکہ آج انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور باقی جو ان کے ساتھ مختلف وزراء بھی آئے ہوئے ہیں ان کی بھی مختلف سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی، اس میں یقیناً اس بات کا چائنا اعادہ ضرور کرے گا اور بارہا کرتا بھی آیا ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات بھی جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف لے جانے چاہیے، اور بلی کے طور پر جو ایک انڈیا بیہیو کرتا آیا ہے پاکستان کے ساتھ اور پچھلے 10 سالوں میں مذاکرات کی میز پر آنے سے بالکل گریزاں ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر ان کو کہہ لیجئے کہ بالواسطہ طور پر چائنا کی طرف سے یہ پیغام ضرور جائے گا۔ بہت شکریہ شہزاد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بیجنگ چائنا سے، اور تمام تر وہاں کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کرے تھے۔ ایک بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عالمی منظرنامے پر مختلف ممالک کی اسٹریٹجیز یا پالیسیز پر یہ جو سمٹ ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ کیا اثر انداز ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اب ایس سی او کی اہمیت تو کافی بڑھ گئی ہے، لیکن اس ملاقات کو امریکہ یا یورپ کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کا تو میں نہیں کہہ سکتی، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں کیسے دیکھ رہی ہوں اس کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کانفرنس ہے، سمٹ ہے، اور بہت ہی ایک اہم وقت پہ ہو رہی ہے جیو پولیٹیکلی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ چین نے 10 ممبر کنٹریز جو ہیں ایس سی او، ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ، ہیڈز آف گورنمنٹ موجود ہیں وہاں۔ اس کے علاوہ 16 اور ملک ہیں جو کہ ایس سی او کے ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں یا آبزرورز ہیں، ان کے بھی سربراہ وہاں موجود ہیں، اور پھر 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے بھی ہیڈز وہاں پر موجود ہیں، شامل ہیں، جس میں کہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس بھی ہے۔ سو دس از دا بگیسٹ ایس سی او سمٹ ان اٹس ہسٹری، اور اس کی اہمیت اس بات سے ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب کہ گلوبل آپ کہہ لیجیے ٹینشنز اور ٹربولنس بڑھ گئی ہے صدر ٹرمپ کی وجہ سے، تو یہ ایک موقع ہے ان ملکوں کے لیے، بلکہ سب ملکوں کے لیے، بیکاز سب افیکٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں بائی پریزیڈنٹ ٹرمپس کانفرنٹیشنل پالیسیز، ان کے لیے موقع ہے ٹو شو سالیڈیرٹی اینڈ ٹو آلسو شو کہ جی گلوبل ساؤتھ کی جو آواز ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ چین کے لیے تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس کانفرنس سے یا سمٹ سے چین ایک آلٹرنیٹ ویژن دے سکتا ہے فار اے گلوبل آرڈر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے جو ویسٹرن کنسٹرکٹیڈ گلوبل آرڈر ہے وہ تو تہس نہس ہو چکا ہے، فریگمنٹ ہو چکا ہے، فرے ہو چکا ہے۔ تو ایک ایسے وقت پہ جب کہ گلوبل آرڈر کو شیپ کرنے کی ضرورت ہے، تو دس از اے نان ویسٹرن ایفرٹ میں سمجھتی ہوں، لیڈ بائی چائنا ٹو ڈو دیٹ۔ اور اس سے یہ بھی سامنے چیز آ رہی ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں ان میں ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے کہ بھارت اور چین۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کیا چائنا کارڈ کھیل رہا ہے یو ایس کے سامنے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک موو ہے، ایک بلف ہے، اور اگر اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس سمٹ سے پہلے بھی چین اور بھارت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے ریچ آؤٹ کیا تھا ایک دوسرے کو، بلکہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، یعنی کہ اس کے صدر بننے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تھو کی طرف جا رہے تھے اور جا رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں بارڈر کلیشز ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد کافی مذاکرات ہو چکے ہیں دونوں ملک کے درمیان، اور لگتا یہی ہے کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز کسی طرح سے ریزالو ہوں پیسفلی، اور واقعی ایک تھوئنگ ضرور ہوئی ہے ان کی ریلیشن شپ میں۔ ہوا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو راپروشما ہے دونوں ملکوں کے درمیان بھارت اور چین وہ ایکسیلریٹ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ایک ٹیکٹیکل ہے دونوں ملکوں کے لیے، یا یہ ایک اسٹریٹجک ہے جس سے کہ اسٹرکچرل چینجز آ سکتی ہیں ان کے تعلقات میں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی جو نئی ریلیشن شپ ہے
جو دونوں ملک میں سمجھتی ہوں کہ چاہتے ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ اٹس مور دین ٹیکٹیکل، یہ صرف ٹیکٹیکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی امپورٹنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ سے الاسکا پہ ملاقات کی، پھر یہ پریشر بھی بلڈ کیا گیا انڈیا پر کہ اگر وہ رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو کم نہیں کرتا، خاص طور پر آئل کو، تو پھر مزید ٹیرف لگایا جائے گا، اور لگایا بھی گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ایس سی او ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ رشیا بھی موجود ہے، چائنا اٹ سیلف وہاں پر موجود ہے، انڈیا بھی وہاں پر موجود ہوگا، تو کیا اس سے کچھ ڈیفرنٹ آؤٹ کم ہو سکتا ہے یا ایک ریگولر کانفرنس کے طور پر ہی ہے اور ریگولر نتیجہ ہی آئے گا؟ دیکھیں یہ ان سمٹس کی اہمیت صرف کمیونیکے میں نہیں ہوتی ہے، ان کی اہمیت ہوتی ہے جو سائیڈ لائنز پہ بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں. سو صرف ہمیں اگر جج کریں گے کہ جی اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. اصل چیز یہ ہے کہ جو ری الائنمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں مختلف ممالک کے درمیان، دیکھیں روس اور چین زیادہ قریب آ گئے ایک دوسرے کے، بھارت اور چین کے درمیان ایک تھو ہو گیا ہے ان کے تعلقات میں. باقی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ میں یکجہتی ہو، یونٹی ہو، تاکہ جو ٹرمپ کی بلنگ ہے اس کا کوئی جواب دیا جائے. سو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سمٹ سے یہ چیزیں جو ہیں ان میں پیش رفت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ ہر چیز پر رسپونڈ کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف اپنے سوشل میڈیا سے انڈیا کے حوالے سے کچھ رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ اور مزید جو ذکر کیا گیا تھا رشیا سے میٹنگ کے موقع پر کہ انڈیا پر مزید بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں یا ٹیرف لگ سکتا ہے، تو وہ بھی ہمیں شاید دیکھنے کو ملے؟ میرا خیال ہے جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. 50% ٹیرف لگا چکے ہیں بھارت پہ، وچ از امنگ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. لیکن ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو یہ زیادہ تو نہیں پسند آئے گی یہ چیز، بیکاز اس میں تو لیڈرشپ لے گیا، گلوبل لیڈرشپ تو چین لے گیا، امریکہ تو نہیں لے کے گیا. سارے ملک جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ واشنگٹن میں تو نہیں ہو رہے نا، وہ تو چین میں ہو رہے ہیں. تو اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں صدر ٹرمپ نے برکس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ابھی شاید انہوں نے ایس سی او کا نام نہ سنا ہو، بیکاز ان کو زیادہ تو ان چیزوں میں ڈیٹیل پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آئی ایم شیور اس سے یہ اتنے خوش نہیں ہوں گے کہ چائنا از ناؤ دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ. برکس کا آپ نے ذکر کیا، ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوڈ بھی موجود ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اور بھارت ان دونوں کا ممبر ہے، ان تینوں کا ممبر ہے، اور کوڈ کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ چائنا کے تحفظات اپنی جگہ موجود تھے، تو ایک پالیسی شفٹ بھی دیکھ سکتی ہیں آپ ان جو اجلاس ہوتے ہیں یا جو یہ تنظیمیں بنتی ہیں اسٹریٹجیز کے حوالے سے، اس میں انڈیا کے لیے ایک پالیسی شفٹ دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے کوڈ کو تو آپ نہیں، آپ کوڈ کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے نا، 4 ملکوں کی آرگنائزیشن ہے. آپ ایس سی او میں دیکھیں کہ وہاں پر بڑے بڑے میجر پارز ہیں. کوڈ میں کون سا میجر پار ہے امریکہ کے علاوہ؟ روس ہے اس میں، چین ہے اس میں، ظاہر ہے نہیں ہے بیکاز وہ تو چین کے خلاف ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک تو کہ کوڈ کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ، نہ برکس کے ساتھ اور نہ ہی ایس سی او کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے صدر ٹرمپ کا کہتے ہیں کہ جو پلانز ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں، نیوز رپورٹس، کہ وہ کوڈ کی سمٹ پہ نہیں جائیں گے دہلی. سو اٹس اے بگ سیٹ بیک. تو صرف سیٹ بیک صرف بھارت کے لیے نہیں ہے، دیکھیں امریکہ کے لیے بھی ہے، جو کہ شاید صدر ٹرمپ نہیں دیکھ رہے، بیکاز یہ تو ادارہ خود ہی بنایا تھا، امریکہ نے بنایا تھا. اور صدر ٹرمپ کی دلچسپی تھی اس میں ان کے پہلی ٹرم میں کہ ایک چائنا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے. تو یہ تو اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ چین کو ہوگا، امریکہ کو تو نہیں ہوگا. اچھا، ایک اہم چیز اس تمام صورتحال کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایس سی او کا جو مقصد تھا وہ نیبرز کے درمیان سیکیورٹی، ٹریڈ اور پیس کو بنانا تھا، اور اس وقت جو سب سے زیادہ ٹینشن اس خطے کے اندر ہے وہ پاکستان اور بھارت کی سچویشن جو 3-4 مہینے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس کی وجہ سے قائم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سائیڈ لائن ملاقات یا وہاں پر کسی اور ملک کی موجودگی یا خود ایس سی او کی موجودگی کوئی فرق ڈال پائے گی دونوں ملکوں کے تعلقات، ٹریڈ یا دیگر معاملات کے حوالے سے؟ مجھے وہ نہیں نظر آتا. میرا خیال ہے اس وقت تناؤ اور جو ایشوز ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان
उनका इतनी आसानी से इस समिट पे एड्रेस होना मुझे तो नहीं नज़र आता। एक मौका ज़रूर होता है ऐसे समिट्स में कि साइड लाइन्स में मुलाकातें हो जाएं, लेकिन इस वक्त ना पाकिस्तान को दिलचस्पी है इंडियन लीडर से मिलने की और ना ही इंडियन लीडर को है। तो इस पे मैं नहीं समझती कि कोई पेशरफ्त हो सकता है। लेकिन एक इशू जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं समझती हूँ उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं तो कम अज़ कम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और वो है गाज़ा, फ़लस्तीन। उस पर मैं समझती हूँ कि सब ममालिक चाहेंगे, आफ्टर ऑल तुर्किया भी वहाँ पर मौजूद है, प्रेसिडेंट एर्दोगान भी है वहाँ, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है गाज़ा पे। तो इस पे आई एक्सपेक्ट कि इस पे स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इन्हीं 10 ममालिक के अंदर जो मेंबर हैं इसके, आपने टर्की का जिक्र कर दिया, लेकिन भारत भी मौजूद है जो कि इसराइल को सपोर्ट करता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बाकी शायद 9 ममालिक से मुख्तलिफ होगा। तो उसकी वजह से तमाम ममालिक का एक बयानिया होना भी पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, डिस्कस तो ज़रूर होगा, मगर उसका मेंशन आना एक कम्युनिके में वो मुझे मुश्किल नज़र आता है। मुझे मुश्किल नहीं नज़र आता, मुझे मालूम नहीं है कि किस हद तक वो होगा या नहीं होगा। आप ठीक फरमा रहे हैं, माजी में भारत ने ऑब्जेक्ट किया है कि इज़राइल की तनकीद ना हो, लेकिन अब अगर पूरा कंसेंसस बन जाता है बाकी मेंबरान के दरमियान, तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो कंसेंसस का हिस्सा ना बने एंड टू अपोज इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मलिहा लोधी साहब मौजूद थी और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपनी राय के हवाले से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।